السلام علیکم سب دوستوں کو خوش آمدید۔ اس موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بیان انہوں نے جامع مسجد مدنی ملتان میں کیا تھا، تو آئیے ہم سب مل کر حضرت قاری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانہ وتعالی و تقدس نے چونکہ وہ ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، وہ فرشتوں کا بھی رب، وہ جنوں کا بھی رب، وہ آدمیوں کا بھی رب، وہ کیڑی مکوڑے کا بھی رب، درخت کے ایک ایک پتے کو پیدا کرنے والا، سبزیوں ترکاریوں کو پیدا کرنے والا، آسمان کے نظام کو بغیر کسی کی شراکت کے خود چلانے والا، دنیا اور آخرت کے سارے نظام کو اپنے ٹھیک ٹھیک حساب سے چلانے والی ذات پروردگار عالم کی ذات اقدس ہے۔ اسی مالک و خالق نے، اسی پروردگار نے، اسی پالنہار نے، اسی رب کائنات نے اس انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ قائم فرمایا۔ جیسے اس کی جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر پیدا کیے، پروفیسر پیدا فرمائے، اس کی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔
जिस्मानी बीमारी आती है और दवा पीने से चली जाती है, टीके इंजेक्शन लगने से चली जाती है, दब जाती है, खत्म हो जाती है। रूहानी बीमारी ऐसी होती है जब तक उसका सही इलाज ना हो वो मर्ज कब्र तक नहीं जाता। और वजह सिर्फ ये होती है कि वो मर्ज जो है, रूहानी बीमारियां जो हैं, वो खूबसूरत रंग में आती हैं, वो इबादत के रंग में आती है, वो मानने वालों के रंग में आकर के आदमी करता है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत जो है वो मिट रही है और बिदआतें बढ़ रही हैं। बिदआत हमको अच्छी लगती है, सुन्नत में मजा नहीं आता। इरशाद फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों एक वक्त ऐसा आएगा, फरमाया मेरी उम्मत इतनी बिगड़ेगी, इतनी तबाह होगी, इतनी खराब होगी, ऐसा वक्त आ जाएगा जो आदमी मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। मन आहिया सुन्नती, मन आहिया सुन्नती, जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, इंद फसादी उम्मती, जबकि उम्मत में फसाद आ गया हो, बर्बादी आ गई हो, फरमाया काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फलहू अजरु मिअति शहीद औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे वक्त में मेरी एक सुन्नत को जिंदा करना जबकि लोगों में सुन्नतों को मिटाने का मिजाज बन गया हो, मैं अल्लाह पाक की तरफ से वादा करता हूं उसको एक सुन्नत जिंदा करने पर 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अब आप लोग हैरान हो गए होंगे कि यार इतना सस्ता सौदा, एक सुन्नत को जिंदा करो 100 शहीदों का सवाब। मगर तुम्हें ये मालूम नहीं जब ये सौदा करोगे फिर पता चलेगा बरादरी क्या करती है, खानदान क्या करता है, अजीज व अकरबा क्या कहते हैं, तमाम के तमाम छोड़ जाएंगे, सारे के सारे परे को हट जाएंगे, बरादरी दूर हो जाएगी, खानदान दूर हो जाएगा, अजीज व अकरबा छोड़कर एक तरफ हट जाएंगे। ये बदल गया, इसका दीन और है, हमारा दीन और है। मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जो उसको एक एक सुन्नत जिंदा करने पर तकलीफ का सामना करना पड़ेगा उतना ही उतना उसके अजर में सवाब होता चला जाएगा। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन चीजों की परवाह नहीं करते, मार की परवाह नहीं करते, तकलीफ की परवाह नहीं करते, वो किसी और चीज की परवाह नहीं करते। अल्लाह पाक का हुक्म जो उनके जिम्मे लगा वो ड्यूटी के सच्चे, वो जुबान के सच्चे, वो हाल के सच्चे, वो काल के सच्चे। अल्लाह तबारक व तआला इनके सरों पे जो ताज नबूवत उड़ाता है, मालिक कायनात उनकी सारी बातों को जानता है। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर, बहुत अजीम नबी, कुरान करीम में जिनके नाम से पूरी सूरत कुरान मजीद में नाजिल फरमाई मालिक कायनात ने। अल्लाह का पाक पैगंबर सुबह को उठते हैं, बाजार जाते हैं, बस्ती बस्ती जाते हैं और उनको जा जाकर हर वक्त यही बताते हैं या कौम, ओ मेरी कौम, ओ बरादरी, ओ खानदान के लोगों, ओ शहर नैन व मूसिल के लोगों, ओ मैं तुम्हारी तरफ नबी बनकर आया, मेरा एक पैगाम सुनो, उबुदुल्लाह,
میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا، ایک خبر دینے آیا، ایک ہدایت کرنے تمہیں آیا، ایک اطلاع دینے تمہیں آیا۔ وہ میری اطلاع یہ ہے، اعبد اللہ، اس مالک کائنات کی عبادت کرو، اس کی نظر نیازیں دو، اسی کو مشکل کشا مانو، اسی کو حاجت روا مانو، اسی کو روزی میں کمی کرنے والا، زیادتی کرنے والا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نہ چاہوں ایک دانہ روزی کا نہیں بڑھ سکتا، میں گھٹا دوں کوئی بڑھانے والی طاقت نہیں، میں بڑھا دوں تو گھٹانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ او میرے بندے، تیرا تو 4 فٹ کا بدن ہے، 5 فٹ کا تیرا قدر ہے، 5-6 فٹ کے مقدار میں سارا تیرا نظام ختم ہے۔ میں وہ رب ہوں جو اتنی بڑی رات لاتا ہوں، سارے جہان کو چھپا لیتی ہے۔ یہ اتنا بڑا دل، یہ سورج کا نظام، یہ ستاروں کا نظام کون چلا سکتا ہے؟ یہ رات کو چند بلب جلاتے ہو، تھوڑی سی روشنی کرتے ہو، گھروں میں بجلی استعمال کر لیتے ہو، اتنا بڑا بل آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میں اگر سورج کا بل لیتا تو تمہارا بیڑا ہی غرق ہو جاتا۔ سارے جہان کو میرا سورج منور کرتا ہے، میں نے کبھی تمہیں بل بھیجا؟ ستاروں کی روشنی کا کوئی بل نہیں، چاند کی روشنی کا کوئی بل نہیں، سورج کی روشنی کا کوئی بل نہیں۔ رات کو اندھیرا چھاتا ہوں، ٹھنڈ کرتا ہوں، دن میں گرمی پہنچاتا ہوں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ میں رات کا خالق و مالک، دن کا خالق و مالک، کبھی رات کو بڑھاتا ہوں، دن کو گھٹاتا ہوں، کبھی دن کو بڑھاتا ہوں، رات کو گھٹاتا ہوں۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ او لوگوں، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ ایک ایک آدمی کو کروڑا پتی، لاکھا پتی، اربا پتی بنانے والا میرے سوا کون ہے؟ اللہ کا پاک پیغمبر جناب یونس علیہ السلام بازار میں کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو فرماتے ہیں اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی نظر نیاز دو، وہی خالق و مالک ہے۔ ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا تیری میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، بسے بساؤں کو اجاڑنے والا کوئی نہیں، بادشاہت کے تخت سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکانے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ کرتے ہیں، راہگیروں کو بلا بلا کر سمجھاتے ہیں، دکانداروں کو سمجھاتے ہیں، حکمرانوں کو سمجھاتے ہیں، مگر پاک پیغمبر یونس علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا، الٹا نبی کا مذاق اڑایا۔
نبی کو مارتے تھے روزانہ. اللہ کا پاک پیغمبر مار کھا کے آتا ہے, رات کو سر سجدے میں رکھ کے روتا ہے, الہی میں تیرا نام پہنچانے کا حق ادا نہ کر سکا. مدت گزر گئی, عرصہ گزر گیا اسی عالم میں. آپ سوچتے ہوں گے کہ نبی تھکتے نہیں تھے, اور نبی تھکے کیسے؟ اللہ نے ان کا خمیر ہی الگ بنایا ہے. نبی کوئی میرے تیرے جیسے ہوتے ہیں, اور میرے تیرے جیسے تو صحابہ نہیں, میرے تیرے جیسے کتب اور ابدال نہیں, ان کا بھی ساری چیزیں اللہ پاک نرالی بناتا ہے. نبی کی آنکھ اور ہوتی ہے, نبی کی زبان اور ہوتی ہے, نبی کا ہاتھ اور ہوتا ہے. ارے تو ہاتھ اٹھائے ممکن ہے چمگادڑ پیشاب کر جائے, نبی یوں آنکھ اٹھائے تو قبلہ بدل جائے. کون کہتا ہے تمہیں کہ نبی ہم جیسا ہوتا ہے؟ وہ براہ راست خدا کا نمائندہ اللہ تبارک و تعالی ان کی روحوں کو ہی الگ بناتا ہے, ان کے جسموں کو الگ بناتا ہے. اور یہ بات لکھ لو دل کی تختی پہ, نبی نسل کے اعتبار سے بھی, نسب کے اعتبار سے بھی, صورت کے اعتبار سے بھی, شکل کے اعتبار سے بھی بھیڑا نہیں ہوتا, کوجا نہیں ہوتا. نبی کی ہر چیز بالکل سارے جان سے نرالی خوبصورت حسین ہوتا ہے نبی. مگر میری بات یہ بھی لکھ کر لے جاؤ, خدا کی قسم, اللہ کی توحید کی, باری تعالیٰ کی توحید کے لیے, اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے خوبصورت چہروں پہ پتھر پڑے. آج بھی بازار میں, گلی میں, دکان پہ بیٹھ کے جب کہو گے نا اللہ کے سوا کوئی نہیں, اللہ پاک جل شانہ عالم الغیب ہے, میرے تیرے دلوں کے حال کو جانتا ہے. فرمایا واللہ علیم بذات الصدور, اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں وضاحت کر دی. 24ویں پارے کا دوسرا رکوع, کبھی ترجمہ بھی دیکھ لیا کرو. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب میری توحید بیان کرو گے, میرا ایک ہونا بیان کرو گے, میرا خالق و مالک ہونا بیان کرو گے, میرا رب ہونا بیان کرو گے, قرآن کہتا وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. شرک کرنے والوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. جتنے بھی شرک اللہ کی ذات کے خلاف کرنے والے ہیں, توحید سن کر منہ بگڑ جاتا ہے, چہرے کی خوشی بدل جاتی ہے. اور قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کہا, ترجمہ جا کے دیکھنا, ایک لفظ بھی غلط نکل جائے, جو چور کی سزا وہ میری سزا. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. میں نہیں کہتا, یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے, جب شرک کی بات کرو گے چہرے یوں کھل جائیں گے. یہ ہے ہماری جماعت کا آدمی, یہ ہے اپنا آدمی. پیغمبر کی بات پسند نہیں, صحابہ کرام کی بات پسند نہیں, اللہ کے قرآن کی بات پسند نہیں, اور جو کسی نے بکواس بنا دی وہ پسند ہے. اور میں تو دعوے سے کہتا ہوں اولیاء کرام کا بھی عقیدہ نہیں جو لوگوں نے بنا رکھا ہے. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی, بہت بڑا بزرگ, شہر قصور میں مزار ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا.
فرماتے ہیں علم نالوں اشراف نہیں ہوندے، علم نالوں اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندن ذات کمینے، اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا، پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑے جڑیے لال نگینے، اور شوم کولوں خیرات نہیں ملدی، توڑے ہون مال خزینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہ جانو، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ پھر تمہیں کئی لوگ یہ کہیں گے یہ اتنا بڑا نظام اللہ خود اکیلا کیسے چلا سکتا ہے؟ جنوں کا نظام، فرشتوں کا نظام، بندوں کا نظام، جانوروں کا نظام، دریاؤں سمندروں کا نظام، چاند سورج ستاروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، یہ اکیلا کیسے چلائے؟ فرمایا او لوگوں مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ میری تو وہ ذات ہے، میں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ مجھے کوئی لیبر درکار ہے، مجھے انجینئر نہیں چاہیے، مجھے مستری نہیں چاہیے، مجھے کوئی پارلیمنٹ نہیں چاہیے، کوئی میرا مشیر نہیں، کوئی میرا وزیر نہیں، کوئی میرا ساتھی نہیں۔ اللہ والوں نے بڑی بڑی باتیں بتلائی۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ والا بزرگ کہتا ہے عدل کرتا تھر تھر کمبن، عدل کرتا تھر تھر کمبن، اونچیا شان والے ہوں، اور فضل کرتا بخشی جاون، اور میں جے مکالے ہوں۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ بزرگ ہے، ولی ہے، فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت، تو ستا رب جاگ دائی تیری ڈاڈے نال پریت۔ جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ فرماتے ہیں، مار کھاتے ہیں، گھر لہوان آتے ہیں، زخمی آتے ہیں، اللہ کا پیغام سارا دن پہنچاتے ہیں۔ جب حد ہو گئی اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، سمجھایا سمجھایا سمجھایا، مدت گزر گئی، لوگ کچہریوں سے دھکا دے کر بازار میں کر جاتے، بازار سے دھکے دے کر جنگل میں نکال جاتے، اللہ کا پیغمبر پھر وہیں جا کے کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ او لوگوں میں اللہ کا نبی، میری بات کو تسلیم کرو ورنہ بڑا عذاب آئے گا۔ مسخرے لوگ تھے، بگڑی ہوئی برادری تھی، بگڑے ہوئے لوگ تھے، بدماش قسم کے۔ جب اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے بار بار فرمایا اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی ناراضگی آ جائے گی، باز آ جاؤ، تو پھر پتہ کیا حرکت کی؟ سب نے اکٹھے ہو کے آئے، برادری کے لیڈر آئے، برادری کے سردار آئے، علاقے کے لوگ آ کے کہنے لگے تو جو روز روز کہتا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، وہ کب آئے گا؟
اندازہ لگاؤ، بجائے ڈرنے کے، بجائے خوف کھانے کے، اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے، اللہ کے سامنے رونے کے بجائے، عاجزی کرنے کے بجائے دل پوچھنے آئے کب آئے گا وہ عذاب؟ اتنی مدت گزر گئی تجھے عذاب 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 کرتے کرتے، ہم بھی انتظار کر کر کے تھک گئے، وہ کب آئے گا؟ سارے عقل مند بیٹھے ہو، مسلمان بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، یہ جو بات اللہ کا نبی کرتا تھا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، یہ تو اللہ کی طرف سے بات تھی۔ بس اتنی سی بھول حضرت یونس علیہ السلام سے ہو گئی، جب انہوں نے بار بار پوچھا نا کب آئے گا، تو یونس علیہ السلام نے فرما دیا 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ اندازہ لگاؤ، جس نبی نے اللہ کی توحید کے لیے عرصہ مار کھائی ہو، ایک مدت دراز تک تکلیف اٹھائی، پریشانیاں جھیلی، رات دن مار کھائی، اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے یونس علیہ السلام پیغمبر، او میرے نبی، میں نے تمہیں ڈرانے کا حکم دیا، میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو بتاؤ، عذاب سے ڈراؤ، لیکن تاریخ مقرر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ ادھر دیکھنا ہے، بچہ ہوگا کوئی، کون ہے آپ تاریخ بیان کرنے والے؟ کیوں آپ تاریخ بتاتے ہیں؟ بس اس پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ناراض ہو گئے۔ اسلام کا یہ مسئلہ ہے، جتنا قریبی ہو اللہ پاک جل شانہ نبی کی ذرا سی بھول برداشت نہیں کرتا، اور میرے تیرے پہاڑ گناہوں کے معاف کر دیتا ہے۔ نبی سے اگر ذرا سی لغزش ہوئی، ذرا سی بھول ہوئی، مالک کائنات فوراً پکڑتا ہے۔ میرے نبی ہو کر آپ نے ایسا کیا، میرے پیغمبر ہو کر سر پہ تاج نبوت ہو، اور آپ نے اتنی سی بات کیوں کہہ دی؟ بس اللہ پاک جل شانہ ناراض ہو گیا۔ بگڑی ہوئی قوم تھی، دن گنتے 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 دن قریب آنے لگے، اور وہ روز بدماشی کرنے، مسخری کرنے آتے۔ اے یونس نبی کتنے دن رہ گئے؟ وہ کب آئے گا تیرا عذاب؟ کہاں گیا تیرا خدا؟ تیرا رب کدھر گیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی، اب کیا بنے گی؟ آسمان سے وحی کوئی نہیں آتی، سلسلہ کا منقطع ہو گیا۔ پریشان ہے یونس علیہ السلام۔ اور ایک بات توجہ کر کے اور سن لو، اس وقت اس ملک میں جھوٹ بولنے والے کو بڑی سزا دی جایا کرتی تھی، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس زمانے میں جھوٹ لوگوں میں رائج نہیں تھا۔ اب یونس علیہ السلام کو فکر پڑی کہ اگر میری بات جھوٹ ثابت ہوئی تو یہ لوگ میرا خدا جانے کیا حال کریں گے۔ اور وہ روز کہتے تھے کہ اتنے دن رہ گئے، یاد رکھ پھر ہم تجھے دیکھیں گے، پھر تیرا یوں کریں گے، تیرا یوں کریں گے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر شہر نینوا اور موصل سے لے کر اپنے بال بچوں کو باہر نکل پڑے۔ 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ساتھ لے کر چل دیے۔ آگے ایک بہت بڑی نہر آئی، پانی کا نالا آیا، جس میں سے بچوں کا گزرنا مشکل تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھایا، ایک بچے کو پیچھے بٹھا دیا درخت کے نیچے، بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھا کر پانی سے پار چھوڑاؤں۔ جب پانی کے درمیان میں اللہ کا پاک پیغمبر، اللہ کا نبی پہنچا،
پانی زور سے آیا، مجدار آیا، ایک ریلا آیا، یونس علیہ السلام کے ہاتھوں سے بچہ چھوٹ گیا کہ وہ جو بچہ پیچھے چھوڑا تھا جنگل میں درخت کے نیچے، بھیڑیا آیا اور اس بچے کو منہ میں اٹھا کر کمر پہ لے کے چلا۔ ادھر بچے نے چیخ ماری، بچہ چلایا، ابا ابا میرے ابا میں کھا لیا، مجھے لے چلا۔ باپ کی پدری شفقت نے جوش ماری، یکدم جو یوں مڑ کے دیکھا پیر اکھڑ گئے۔ وہ کاندھے والا بچہ بھی چلا گیا اور وہ دوسرے بچہ بھی چلا گیا۔ اسی کو مولانا اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر اور ابا ابا کر رہا تھا وہ پسر۔ ایک کو پانی بہا کے لے گیا، ایک کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، دونوں بچے ختم۔ ارادہ کیا چلو بیوی کو تو واپس لے آؤں، درخت کے نیچے بٹھا کر کے آیا تھا۔ ایک شہزادہ آیا درخت کے نیچے، خوبصورت عورت کو دیکھ کر وہ پکڑ کے لے کے چلا۔ جناب یونس علیہ السلام کی اہلیہ کو شہزادہ گھوڑے پہ بٹھا کے زبردستی لے کے چلا، حالانکہ وہ یہ کہتی رہی زوجائے یونس نبی ہے یہ کنیز، ہائے تمہیں اتنی نہیں آخر تمیز۔ او بادشاہ کے بیٹے، میں عام عورت نہیں، میں کوئی عام لڑکی نہیں، میں عام خواتینوں میں سے نہیں، میں تو اللہ کے نبی کی گھر والی ہوں، میری عزت آبرو کی رکھوالی وہی کرے گا۔ شہزادہ اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا۔ جب قریب آنے کی کوشش کرتا پاگل ہو جاتا، دماغ خراب ہو جاتا، سارے بدن میں اس کے درد ہو جاتا۔ جب تک توبہ کر کے پیچھے نہ ہٹتا وہ تکلیف نہ جاتی۔ جناب یونس علیہ السلام نے دیکھ لیا، بیوی بھی چلی گئی، بچے بھی چلے گئے، اللہ پاک کی ناراضگی ہوئی، خاندان سارا گیا، میں اکیلا رہ گیا۔ میدان میں کھڑے ہوئے اللہ کے نبی، اللہ کا پاک پیغمبر رو رہا ہے اور کہتا ہے پھر گئی تیری جب، پھر گئی تیری جب نظر کرم، او کیسی عزت کیسی آبرو کیسا بھرم، جب تیری نظر کرم مجھ سے پھر گئی، میرا معاملہ تجھ سے بگڑ گیا، میرا کام تجھ سے ہٹ گیا، پھر کیسی عزت کیسی آبرو کیسا بھرم، سارا ختم ہو گیا۔ اکیلے پیغمبر یونس علیہ السلام ہاں خاندان سے، بیوی بچوں سے ہاتھ جھاڑ کر اکیلے چل رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ بڑا دریا آیا، کشتی تیار تھی، یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے، جہاز میں سوار ہو گئے۔ درمیان میں پہنچا جہاز، کشتی اچکولے کھانے لگا، ڈگمگانے لگا، ڈوبنے کے قریب ہوا۔ جہاز کے کپتان نے کہا لوگوں، ایک آدمی اپنی وجہ سے سارے جہاز کا بیڑا غرق نہ کرے، سب کو غرق نہ کرو، کون ہے جس کا معاملہ اپنے مولا سے بگڑ گیا ہو وہ سامنے آ جائے۔ کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، کوئی بیٹا ہے جو ماں باپ سے بھاگ کر آیا ہے، کوئی تو ہے نا، میرا تجربہ ہے، مجھے عمر گزر گئی کشتی چلاتے، جب بھی کوئی میری کشتی میں ایسا آدمی آتا ہے تو کشتی ہچکولے کھاتی ہے۔ اس کپتان کا تو یہ تجربہ ہو گیا کہ جو ماں باپ سے بھاگ کر آئے، جو بیوی اپنے خامن سے بھاگ کر آئے،
جو غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آئے، معاملہ بگاڑ کے آئے، کشتی اچکولے کھاتی ہے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ارے زنا کر کر کے، حرام کھا کھا کر زندگی بسر کر رہی ہیں، قیامت والے دن کشتی اچکولے نہ کھائے گی؟ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن بدماشی کی نیت ہے ہماری۔ جناب سیدنا یونس علیہ السلام کپتان کے سامنے آ گئے، روتے ہوئے فرمانے لگے میرا معاملہ میرے اللہ سے بگڑ گیا، مجھے دریا میں پھینک دو، مجھے سمندر میں پھینک دو، میری وجہ سے سب کا نقصان نہ کرو۔ کپتان کہنے لگا، لوگ بھی کہنے لگے نا جی نا، ایسا خوبصورت آپ کا چہرہ، یہ ایسی شکل تو ہم نے آج تک دیکھی ہی نہیں، آپ تو ایسے گناہ ایسے کام کر ہی نہیں سکتے۔ نبی کی صورت وکھری، نبی کی سیرت وکھری، نبی کی آنکھ وکھری، نبی کا ناک نرالا، نبی کے لب نرالے، نبی کے ہاتھ نرالے۔ یونس علیہ السلام بار بار فرماتے ہیں مجھے پھینک دو، لوگ بچ جائیں گے۔ قرآن اندازی کی گئی، سب کے نام لکھ کر کونے ڈالے گئے، نام نکلا یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے، مگر لوگ پھر بھی دھکا دینے کو تیار نہیں۔ ایسی خوبصورت چہرے والی شخصیت، باڈی نرالی، شکل و صورت نرالی، سارا نظام نرالا، نہیں جی، 3 مرتبہ قرہ ڈالا گیا، 3 مرتبہ کنہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے۔ لوگ پھر بھی دھکا دینے کو تیار نہیں۔ اور بات کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لکھ کے رکھا کرو، بات یاد رہے گی تو بات میں مزہ آئے گا نا، سارا نتیجہ جب بھی تو نکلے گا۔ بات صرف اتنی کہ 40 دن کا نام کیوں لے دیا؟ یہ تو میں نے تمہیں حکم دیا کہ میرے عذاب سے ڈراؤ، میرے جہنم سے ڈراؤ، دنیا کے عذاب سے دھمکی دو، ڈراؤ، لیکن 40 دن کا نام تم نے کیوں لیا؟ اور جس ذات کی میں بات کر رہا ہوں قرآن کریم میں ذکر ہے، یہ نبی کی بات ہے، پیغمبر کی بات ہے، تاج نبوت والے کی بات ہے، کسی ولی کی بات نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سامنے آئے، فرمانے لگے لوگوں تم مجھے نہیں پھینکو گے، نہیں ڈالو گے، کشتی غرق ہونے کے بالکل قریب ہے، جہاز قریب ہے غرق ہو جائے۔ یونس علیہ السلام نے خود بخود سمندر میں چھلانگ لگا دی، خود بخود چھلانگ لگا دی۔ یا اتنے لوگ بچ جائیں، اتنی جانیں بچ جائیں، اتنے انسان بچ جائیں۔ اللہ پاک نے آواز دی اور دریا سمندر کی مچھلی خبردار، میری امانت آ رہی ہے، اسے سنبھال کے رکھو، ایک بال بھی اگر بینکا کر دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔ سمندر کی مچھلی، اتنی بڑی مچھلی جو لقمہ بنا کر یونس علیہ السلام کو اندر نگل گئی۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام میرے جلیل القدر پیغمبر، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ مچھلی لقمہ بنا کر یونس علیہ السلام کو نگل گئی، اور مفسرین نے لکھا ہے اگر آپ کی طبیعت حاضر ہے، اس مچھلی کو اور بڑی مچھلی نگل گئی۔ اس مچھلی کو یہ کتنی بڑی ہوگی جو یونس علیہ السلام کو نگل گئی، اور پھر اس مچھلی کو اور بڑی مچھلی نگل گئی۔ ایک عرصہ گزر گیا،
یونس علیہ السلام جیسا پیغمبر، اللہ کا برگزیدہ نبی مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں ہے، تحت الثری میں چلی گئی وہ مچھلی۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں تحت الثری میں زمین کے سب سے پہلے سب سے نیچے کے طبقے میں پتھر ہیں، کنکریاں ہیں، اللہ کا نام لیتی ہیں، اللہ کا نام بلند کر رہی ہیں۔ یونس علیہ السلام نے اللہ پاک کا نام وہاں پتھروں سے سنا، کنکریاں تھی، پتھر تھے، مالک کا نام لے رہے تھے، تسبیح بیان کر رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کے دل میں فوراً آ گئی، جو ان پتھروں کی سمندر کی تہ میں تحت الثری میں سمندر کی گہرائیوں میں سے جو ان پتھروں کی سنتا ہے وہ میری بھی ضرور سنے گا۔ فوراً پکار اٹھے، لا الہ لا الہ، میرے مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، میری مشکل کو آسان کرنے والا کوئی نہیں، اور میری مشکل آسان کیسے کرے گا کسی کو تیرے سوا پتہ ہی نہیں، میں یونس علیہ السلام کہاں ہوں، یہ کسی کو علم نہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں، یہ کسی کو خبر ہی نہیں، تیرے سوا کون جانے، لا الہ الا انت سبحانک، میرے مولا تو شریکوں سے پاک ہے، تو معبودوں سے پاک ہے، تو اور کارسازوں سے پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ اور اللہ کا نبی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، انی کنت من الظالمین، مولا میں اپنی جان پہ اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا۔ کبھی ہم نے بھی دعا مانگی، یا اللہ جو میں نے قہر کمائے، جو میں نے ظلم کیے، جو میں نے تباہ کاریاں کی ہیں، مولا مجھے معافی کر دے۔ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اپنے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، اپنے قہر کو قہر نہیں سمجھتے، اپنی حرکت کو گناہ نہیں مانتے۔ اللہ پاک جل شانو کا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام وہاں تحت الثری میں سمندر کی گہرائیوں میں زمین کے نیچے کی تہ میں لا الہ الا انت سبحانک، میرے مولا تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کر بیٹھا، میں خطاوار بن بیٹھا، میرے اللہ معافی عطا فرما۔ اور قرآن کریم کی اگلی آیت جو ہے 23 پارے سورہ صافات کی چند آیات کا بھی ترجمہ دیکھنا، آخری سورت کا یہ آخری رکوع ہے۔ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا نبی فلولا انہ کان، اگر میرا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام میرا نبی میری تسبیح بیان نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا، میرا نام نہ لیتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ
इला यौमि युबासून। मेरा अगर नाम ना लेता, मेरी तस्बीह बयान ना करता, मेरी कुदरत कामला का मछली के पेट में ऐलान ना करता, कयामत तो कायम हो सकती थी, कोई उसको निकालने वाला नहीं था। अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने मछली को हुक्म दिया, फरमाया मछली मेरी अमानत वापस कर, मेरी अमानत वापस कर। फनबदनाहु बिलअराइ वहुव सकीम। जल्दी वापस कर मेरी अमानत, मेरा नबी वापस कर। मछली बाहर आई, समंदर के किनारे पे उगल के चली गई। अंदाजा लगाओ मछली बदजानत नहीं करती, एक बाल बिंका नहीं हुआ, न यूनुस अलैहिस्सलाम गले, न सड़े, न पिंगले, न मरे, न खत्म हुए, न हड्डियां खत्म हुई, न जान खत्म हुई, न चमड़े का कुछ बगड़ा। कमजोरी तो जरूर आ गई, ऐसा हो गया जैसे मां के पेट से बच्चा पैदा हुआ हो। मछली बाहर निकलकर उगल के फौरन वापस चली गई। कुरान करीम ने लफ्ज सकीम इस्तेमाल किया है, ऐसा हो गया जैसा मां के पेट से बच्चा भी पैदा हुआ हो। अब बताओ भाई, समंदर के दरिया के किनारे ऐसे बच्चे और ऐसी हालत में कौन संभाले। अल्लाह पाक फरमाते हैं व अंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन। मैंने फौरन सकिंत के अंदर वहां कद्दू की बेल उगा दी। कद्दू की बेल उग गई, बड़े बड़े मैंने पत्ते लगा दिए और मैंने बेल को हुक्म दिया मेरे यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर को चारों तरफ से अपनी लपेट में ले ले। कद्दू की बेल ने अल्लाह के नबी को अपनी गोद में ले लिया। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को जब भूख लगने लगी, अल्लाह पाक ने जंगल के एक हिरनी को हुक्म दिया मेरे पैगंबर को दूध पिला के आ। मछली ने तो बदजानती ना करी, नबी का एक बाल भी बिंका नहीं करा। हम नमाजी, हाजी, पीर, फकीर, मौलवी बने फिरते, हमसे कोई कारोबार तो करके देखे एक दफा, जो चितना मारे तो एक दफा काबू आ जाए, फिर देखो तमाशा कैसे ठिकाने लगती है मसला। सारे पैसे चाट कर उसी की तरफ कर्जा अगर ना निकाल दे तो। कद्दू की बेल ने गोद में ले लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम को हरनी आती है, दूध पिलाकर चली जाती है। सेहतमंद हो गए, तंदुरुस्त हो गए। अब यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बाहर निकलने का हुक्म दिया कि चलो उन्हीं कदमों पर, उन्हीं निशानात पर। फनबज़नाहु बिलअराइ वहुव सकीम व अंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन। उधर अगर आपके याद है, जब 40वां दिन हुआ ना, यूनुस अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक आग के बादल बनकर यूं सामने आ गए। भा के बादल बनकर, आग के बादल बनकर सामने आ गए। यूं बिल्कुल करीब आग बरसी बरसी बरसी, अंगारों की बारिश होने वाली है। वो जिनके दिन सीधे होते हैं ना, सबब बन जाता है। सारी कौम डर गई, सारे सजदे में पड़ गए, सारों ने तौबा की। या इलाहुल आलमीन, जहां भी तेरा पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम हो, हम उन पर ईमान ले आए। हमने उनकी बात को मान लिया, हमने उनको तस्लीम कर लिया। वो ईमानदार बन गए। अब यूनुस अलैहिस्सलाम चलते चलते एक जंगल में लोगों का डेरा देखा। पूछा भी आप लोग कौन हैं? उन्होंने कहा जी इस दरिया में हमने मछली पकड़ने के लिए जाल लगा रखा था,
جال میں تھوڑی سی حرکت ہوئی، ہم خوش ہوئے کہ مچھلی پھنس گئی، ہم نے جال باہر نکالا، ایک بڑا خوبصورت بچہ نیچے سے آیا پانی میں سے، بڑا حسین بچہ، ہم نے آج تک ایسا بچہ دیکھا نہیں۔ انہوں نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا لانا بھائی اس بچے کو جو اوپر کھیل رہا ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ جب بچے کو سامنے لائے، یونس علیہ السلام کی طرف بچہ دوڑا، ابا ابا کر کے یونس علیہ السلام نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ وہ ڈیرے والے لوگ کہنے لگے ساری قوم مان گئی نبی کو، اور وہ نبی آج تک نہیں ملا، اور ہمیں بادشاہ نے حکم دے رکھا ہے کہ جہاں جہاں بچے ملے ہیں وہیں بیٹھ کر انتظار کرو، شاید وہ نبی واپس آ جائے۔ اب یہ بچہ تو مل گیا پانی والا، ایک دریا کا راستہ عبور کر کے پرے پہنچے تو وہاں بھی ایک ڈیرا چھاونی لگی ہوئی ہے، بس تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہ جی ایک بچے کو بھیڑیا لیے جا رہا تھا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے بھیڑیے سے چھڑا لیا، اب اس بچے کو لیے یہاں بیٹھے ہیں، مدت گزر گئی، عرصہ گزر گیا، کب اس کا والی وارث آئے، کب اس کے حوالے کریں۔ انہوں نے کہا بچہ دکھاؤ۔ بچہ سامنے آیا، یونس علیہ السلام نے بھی پہچان لیا، بچے نے ابا کو پہچان لیا، بڑے خوش ہوئے، دونوں بچے مل گئے۔ چلتے چلتے اس درخت کے نیچے پہنچے جہاں سے بیوی کو، حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی کو شہزادے نے اٹھایا تھا، وہاں چھاونی لگی پڑی ہے اور انتظار ہو رہا ہے، یہ کسی ایسے اللہ والے کی بیوی ہے، کسی پیغمبر کی بیوی ہے، کسی نبی کی بیوی ہے، میں غلطی سے اٹھا کر لے گیا لیکن اس کی طرف تو کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، انتظار کرو کب وہ عزت والا آئے اور کب اس کی عزت واپس ہو۔ جناب یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیوی بھی لوٹا دی، بچے بھی مل گئے، بیوی بھی لوٹا دی۔ قوم کا حال پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم تو سارے مان گئے، اللہ کی ذات کو سارے تسلیم کر گئے۔ انہوں نے کہا تم تو بڑے اکڑے ہوئے تھے، تم تو مجھے روز مارا کرتے تھے، تم کیسے ماننے؟ انہوں نے کہا سامنے جو بادل عذاب کے آ گئے پھر کیسے نہ مانتے، پھر مان گئے نا ہم۔ اب یونس علیہ السلام پیغمبر کے دل میں ایک بات آئی، یا اللہ عذاب بھی بھیجا، دکھایا بھی، اور مجھے اتنی پریشانی آئی، اگر اسی دن بھیج دیتا میرے کہتے ہی تو کام بن نہ جاتا سارا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، سارے کہہ دو اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ کو مخلوق سے بڑا پیار ہے، اپنی مخلوق سے بڑی پیاری ہے، اس کی مخلوق اسے بڑا پیار ہے، بڑا ہی پیار ہے۔ جناب یونس علیہ السلام کو حکم دیا کمبھار کے پاس جاؤ اور جا کر جتنے اس نے برتن بنا رکھے ہیں اس کو جا کر کہو ایک ڈنڈا مار کے سب کو توڑ دے۔ یونس علیہ السلام کمبھار کے پاس پہنچے، برتن سوکھے گلے رکھے ہیں بنے ہوئے آوے میں رکھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا بھئی کمبھار صاحب کہ جی کہ ایک کام تو کر۔ انہوں نے کہا کیا؟ سوٹا لے کر سارے برتنوں کو گڑم گڑم کر کے توڑ دے۔ وہ کہنے لگا صورت تو تیری اچھی معلوم ہوتی ہے، تو باتیں کیسی کر رہا ہے؟ شکل تیری کتنی نرالی، باڈی تیری کتنی نرالی، یہ بات کیا کی تو نے؟ تجھے پتا ہے میری یہ 6 مہینے کی 4 مہینے کی کمائی ہے، میرے اتنے دنوں کی مزدوری ہے یہ، تو کہتا لاٹھی مار کے توڑ دے۔ آواز آئی میرے یونس، ایک کمبھار اپنے برتن توڑنے کو تیار نہیں، میں اپنی مخلوق کو یکدم برباد کیسے کروں؟ میں اس اپنی مخلوق کو یکدم برباد کیسے کروں؟ نہ جانے کب توبہ کر لے گا، نہ جانے کب توبہ کر لے گا، نہ جانے کب کسی اللہ والے سے ٹکرا جائے گا، نہ جانے کب کوئی بات سن کر توبہ کر لے گا، کب دل میں میرے قہر سے ڈر جائے گا، میرے عذاب سے ڈر جائے گا، کب میرے قرآن کو مان لے گا، کب میرے نبیوں کی باتوں کو مان لے گا۔ میرے یونس میں اس طرح برباد کیسے کروں؟ اس لیے فرمایا وَارْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ۔ مدت دراز گزر گئی، سینکڑوں ہزاروں سال گزرنے کے بعد اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے۔
فآمنوا فمتعناہم الی حین۔ جن لوگوں کو ایمان کی دولت اللہ پاک دیتے ہیں، ان پر کرم فرماتے ہیں، ان کو منافع عطا فرماتے ہیں، تو میری آج کی گفتگو کا، آج کی تقریر کا، آج کے وعظ کا حاصل یہ شاید آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو، اور اللہ پاک کسی نبی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ 40 دن والی بات کر دے۔ عذاب تو آنا تھا، یہ تو خدا نے حکم دے رکھا تھا کہ عذاب آئے گا۔ اگر ایک پیغمبر نے 40 دن کا نام لے دیا تو کیا بنی، اور جنہوں نے سارا ہی دین گھر کا بنا رکھا ہے، جنہوں نے پوری شریعت اپنے گھر میں بیٹھ کے گھڑ لی، نہ قرآن میں نہ نبی کے فرمان میں، اور ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو اتنا بے پرواہ ہے، وہ اتنا بڑا بے نیاز ہے کہ وہ تو نبی کی یہ بات برداشت نہیں کرتا کہ تم نے لفظ 40 کیوں کہا۔ خدا کا قرآن کچھ کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ کہتا ہے، صحابہ کرام کچھ کہتے ہیں، اہل بیت کچھ فرماتے ہیں، کتبوں اور ابدالوں نے کچھ کیا کچھ فرمایا، اور آج جھوٹ بول بول کر لوگوں سے آرام سے پیسے بٹور رہے ہیں، اور لوگ ہیں جو سیدھے سادے آرام سے چل رہے ہیں۔ سردی کے موسم میں کسی بیوہ کے بچے کو 2 گز کپڑا نہیں دو گے، سردی سے بچ جائے گا، کوئی یتیم بچی اپنے سر پہ ڈال کے پردہ کر لے گی۔ ایک ایک قبر پہ جا کے دیکھو 100 غلاف پڑے ہوئے ہیں، بھلا وہاں کو ان کو سردی لگ رہی ہے؟ دعا مانگو ان کے لیے، وہ نیک تھے، دعا کرو اللہ ہمیں بھی ان جیسا بنائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا تو فرمایا بیٹی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابا حالات اچھے نہیں ہیں، میں نے کفن منگوا لیا، نہ جانے کس وقت ضرورت پڑے گی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی مجھے نیا کفن نہیں چاہیے، میں تو پرانے کفن میں جن کپڑوں میں میری موت آئے انہی کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا۔ اللہ کے یہاں کفن کی کوئی پوچھ نہیں، عمل کی پوچھ ہے، اعمال کی پوچھ ہے۔ اس لیے بدعت سے بچنے کی کوشش کرو، شرک سے بیزار رہو۔ اللہ پاک جل شانہ مجھے اور آپ سب کو اور ساری امت کو ہدایت عطا فرمائے، ساری مخلوق پہ کرم اور فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و بنات سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنا۔ کوئی ساتھی ہیں ہر جمعے میں آتے ہیں، کہتے ہیں دعا کرو اللہ پاک نیک اولاد عطا فرمائے، جس کی گود خالی اس کی گود بھر دے، جس کی جیب خالی اس کی جیب بھر دے، جس کا گھر خالی اس کے گھر کو آباد فرما، جس کی اولاد ہے اللہ پاک ان کو فرما بردار بنا، نمازی بن، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ یا اللہ شرک و بدعت کی لعنت سے بچا، کفر و نفاق سے بچا، قرآن کریم کا ذوق شوق عطا فرما۔ مولا موت آئے تو قرآن کریم کی تلاوت زبان پہ جاری ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما، غلامی میں موت آئے غلامی میں حشر ہو، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کی عزت اور احترام کی توفیق عطا فرما، اولیاء کرام کی رفاقت نصیب فرما، اللہ والوں کی مجلس نصیب فرما۔ یا اللہ سب کے کاروبار میں روزی رزق میں خیر و برکت عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسجد کے مدرسے کے میرے خدمت گزار ہیں اللہ پاک کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی یہاں آپ حضرات تشریف لاتے ہیں اللہ پاک سب کو ڈاکٹروں اور افسروں سے بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یاسین کی والدہ کو اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یہ مستری نظام ہے شجاع آباد کا پرانا خدمت گزار ہے، میرا بھی بچوں کا بھی، اللہ پاک اس کی بچی کو بھی گھر والوں کو اس کی سالک سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔
ساری مشکلوں کا آسان فرما، اور اسے بھی اور اس کے سارے ساتھیوں کو بھی سب کو پکا نمازی بنا۔ حافظ گل محمد پرانا مقتدی ہے جمعے کا، اس کا سسر فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ جتنے بھی مسلمان قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، ساری امت کی بخشش فرما، ساری مخلوق پر اپنا کرم اور فضل فرما، سارے پاکستان کی حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کو بدماشوں سے، سمنگلوروں سے اور یہ جو بڑے بڑے لوگ منشیات کرنے والوں سے مل کر کاروبار کرتے ہیں، گورنر ہوں یا وزیر ہوں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان سب کو برباد کر دیں۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔